हमारे गांव में 60 साल से एक अजीब रिवाज चला आ रहा था कि जिस लड़की की शादी होने वाली होती उसे शादी से 10 दिन पहले उसी पुरानी हवेली में भेज दिया जाता। उसके माँ बाप भी कभी ये पूछने की हिम्मत नहीं करते थे कि वहाँ उसके साथ क्या होता है, और वो लड़की भी वापस आकर किसी को कुछ नहीं बताती थी। बस हवेली से आने के बाद वो बिल्कुल खामोश हो जाती और कुछ ही दिनों बाद एक अच्छी बीवी साबित होती। अब मेरी शादी में भी सिर्फ चंद दिन बाकी थे और रस्म के मुताबिक मुझे भी रात के वक्त इसी हवेली में पहुंचा दिया गया। दरवाज़ा मेरे पीछे बंद हुआ तो अचानक अंदर से किसी लड़की के रोने की आवाज़ आई। मैंने घबरा कर आगे कदम बढ़ाया तो अंधेरे में एक ऐसा मंजर मेरी आंखों के सामने आया जिसने मेरे होश उड़ा दिए। एफएससी का नतीजा आया तो मैंने जैसे ही अब्बू को बताया कि मेरे नंबर बहुत अच्छे हुए हैं, तो वो खुश होकर बोले, बेटा अब आगे क्या इरादा है? मैंने फौरन जवाब दिया, अब्बू मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था, मैं शहर की यूनिवर्सिटी में दाखिला लूंगी। अब्बू ने मेरे तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोले, मुझे याद है, लेकिन अब तुम जमाना भी देखो। अम्मी वहीं बैठी थी, उन्होंने फौरन कहा, मैं तो पहले दिन से कह रही हूँ इतनी दूर मत जाओ, लेकिन ये मेरी बात सुनती ही कहाँ है। मैंने हंसकर अम्मी का हाथ पकड़ लिया। अम्मी मैं पढ़ने जा रही हूँ, कोई गलत काम करने नहीं जा रही, और वैसे भी आप दोनों ने ही तो मुझे हमेशा कहा कि बेटी को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। अब्बू ने कुछ देर मेरी तरफ देखा, फिर बोले, अच्छा ठीक है, तुम्हारी पढ़ाई हमारे लिए अहम है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, शहर बड़ा है, वहाँ हर तरह के लोग मिलेंगे। मैंने फौरन कहा, अब्बू आप मुझ पर भरोसा करें, मैं आपका सर कभी नहीं झुकने दूंगी। मेरी बात सुनकर अब्बू ने मुस्कुराकर सर हिला दिया और अम्मी ने भी आह भरते हुए बस कहा, मुझे यही डर है, मेरी बेटी इतनी दूर जाकर अकेली रहेगी कैसे। मैंने उन्हें तसल्ली दी तो वो खामोश हो गई। अगले ही दिन मेरी यूनिवर्सिटी में दाखिले की खबर पूरे गांव में फैल गई। अगले ही दिन पड़ोस की शमीम आंटी अम्मी के पास आ बैठी और मेरी तरफ देख के बोली, अरे बहन तुमने वाकई इसे शहर भेजने का फैसला कर लिया है? अम्मी ने कहा, हाँ, अल्लाह ने उसे पढ़ने का शौक दिया है तो हम क्यों रोकें। शमीम आंटी ने मेरी तरफ देखकर कहा, बेटी वहाँ जाकर पढ़ाई के साथ साथ अपनी माँ की तरबियत भी याद रखना। शहर की लड़कियां तो बड़े अजीब कपड़े पहनती हैं और न जाने कैसे कैसे लोगों से दोस्ती कर लेती हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा, आंटी मैं पढ़ने जा रही हूँ, अपनी आदतें बदलने नहीं। वो हंसने लगी और बोली, अच्छा अच्छा, अभी तो यही कहोगी, जब 2-4 साल शहर में गुजारोगी तब देखेंगे। इनके जाने के बाद मैं अम्मी के पास आकर बैठ गई। अम्मी कपड़े तय कर रही थी और बार बार मेरी तरफ देख रही थी। मैंने पूछा, अम्मी आप परेशान हैं? वो बोली, परेशान क्यों ना हो बेटा, तुम पहली मर्तबा इतनी दूर जा रही हो। मैंने उसके कंधे पर सर रख दिया और कहा, आप हर हफ्ते मुझसे फ़ोन पर बात कर लिया करेंगी, फिर आपको मेरी याद भी नहीं आएगी। अम्मी ने फ़ौरन मेरी पेशानी पर हल्की सी चित लगाई और बोली, बेटी को माँ को कभी बेटी नहीं भूलती। अगले चंद दिन मेरी तैयारी में गुजर गए। कभी कपड़े निकाले जाते, कभी किताबें अलग की जाती, और कभी अम्मी मुझे समझाती कि बाहर का खाना ज़्यादा नहीं खाना। अब्बू ने मेरे लिए एक नया मोबाइल भी ले दिया ताकि मैं इनसे राब्ते में रहूं। जिस दिन मेरा सामान पैक हो रहा था, मेरी छोटी कज़न भी आ गई और मेरा सूटकेस देखकर बोली, आपा आप वाकई शहर जा रही हैं? मैंने हंसकर कहा, हाँ, और तुम्हें मेरी बहुत याद आएगी। वो फौरन बोली, नहीं, मुझे तो आपकी चॉकलेट याद आएगी जो आप हर बार कॉलेज से लाकर देती थी। उसकी बात सुनकर हम सब हंस पड़े। जाने से एक दिन पहले शाम को मैं सहन में बैठी थी कि मोहल्ले की एक और औरत वहां से गुजरते हुए रह गई। उसने अम्मी से कहा, बहन लड़की को इतना पढ़ा लिखा तो दिया, अब देखना शादी के वक्त कितनी मुश्किल होगी। अम्मी ने इस बार हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, जो लड़की समझदार हो वो अपने घर को भी समझदारी से संभाल लेती है। मुझे अपनी माँ की ये बात बहुत अच्छी लगी। मैंने दिल में सोचा, मैं पढ़ाई मुकम्मल करके वापस आऊँगी और अपने वालिदैन को मुझ पर फ़ख्र करने का एक और मौका दूँगी। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब मुझे शहर के लिए रवाना होना था। सुबह से ही घर में अजीब सी खामोशी थी। अब्बू बार बार मेरा सामान देख रहे थे कि कुछ रह तो नहीं गया। अम्मी ने मेरे लिए खाना बनाया और एक डब्बे में रख दिया। मैंने हंसकर कहा, अम्मी यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, जंग पर नहीं। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुराई, मगर अगले ही लम्हे उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने मुझे गले लगाया और बस इतना कहा, बेटा जहाँ भी रहना अपनी तरबियत और अपने घर की इज्जत को हमेशा अपने साथ रखना। मैंने उनके हाथ चूमे और अब्बू के पास जाकर खड़ी हो गई। अब्बू ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, जाओ बेटा, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। मैं गाड़ी में बैठ गई तो घर के बाहर खड़े सब लोग मुझे देख रहे थे। मुझे पहली मर्तबा महसूस हुआ कि मैं वाकई अपने गाँव से दूर जाने वाली हूँ। गाड़ी आगे बढ़ी तो मैंने खिड़की से हाथ हिलाया और दिल ही दिल में दुआ की कि ये सफ़र मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन सफ़र साबित हो। मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि 4 साल बाद जब मैं
इसी गांव में वापस आऊंगी तो मेरी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। वहां पहुंचकर यूनिवर्सिटी में दाखिले के कागजात मुकम्मल करते हुए मेरे दिल में खुशी भी थी और थोड़ा सा खौफ भी, क्योंकि पहली मर्तबा मैं अपने गांव से इतने दिनों के लिए दूर रहने वाली थी। कुछ दिन बाद यूनिवर्सिटी शुरू हुई तो मेरी दुनिया ही बदल गई। नया साथसा, नए मज़ामीन और नए लोगों के दरमियान मुझे शुरू में कुछ अजीब सा लगता था, लेकिन मैंने जल्दी खुद को पढ़ाई में मसरूफ़ कर लिया। मेरी क्लास में आयशा नाम की एक लड़की थी जो आहिस्ता आहिस्ता मेरी अच्छी दोस्त बन गई। एक दिन वो मेरे पास आकर बोली, तुम इतनी खामोश क्यों रहती हो? तुम तो गाँव से आई हो, फिर भी हम सबसे ज़्यादा संजीदा हो। मैं हंसकर बोली, मैं जहाँ पढ़ने आई हूँ तुम लोगों से मुकाबला करने नहीं। वो हंसने लगी और बोली, अच्छा तो फिर देखते हैं पहले सेमेस्टर में कौन ज़्यादा नंबर लेता है। इसकी बात ने मुझे भी हंसा दिया और जो मेरी यूनिवर्सिटी की मसरूफ़ ज़िंदगी शुरू हो गई। चंद हफ्ते बाद जब मैं पहली मर्तबा छुट्टियों में गाँव वापस आई तो मुझे देखकर अम्मी बहुत खुश हुई। मैं अभी घर के अंदर दाखिल ही हुई थी कि पड़ोस की दो औरतें भी आ बैठी। एक ने मेरे कपड़ों और बात करने के अंदाज को गौर से देखा, फिर अम्मी से बोली, माशाल्लाह, शहर ने तो आपकी बेटी को बिल्कुल बदल दिया है। दूसरी औरत बोली, बदलना क्या है बहन, अभी तुझे पढ़ने गई है, आगे देखना क्या क्या रंग दिखाती है। अम्मी को इनकी बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन उन्होंने खामोशी इख्तियार की। मैंने उनके सामने चाय रखी तो पहली औरत ने हंसकर कहा, बेटी अब शहर में भी कोई पसंद वगैरह कर लेना तो हमें बता देना। मैंने हैरत से उसे देखा और कहा, खाला मैं वहाँ पढ़ने जाती हूँ, ऐसी बातें कहाँ से ले आती हैं? वो हंसकर बोली, अरे हम तो मजाक कर रहे थे। लेकिन मुझे उनकी बात दिल में लग गई। इसी शाम अब्बू घर आए। मैंने इन्हें बताया कि मोहल्ले वाली खाला क्या कह रही थी। अब्बू ने कुछ लम्हे मुझे देखा, फिर बोले, बेटा लोग बातें बनाते रहते हैं, तुम बस अपने मकसद पर तवज्जो रखो। मैंने सर हिला दिया। मुझे नहीं मालूम था कि अभी मेरी ज़िंदगी में कई ऐसे मोड़ आने वाले थे जहाँ सिर्फ मेरी पढ़ाई ही नहीं बल्कि मेरे किरदार और मेरे फैसलों पर भी उंगली उठाई जाने वाली थी। फिलहाल मेरी दुनिया किताबों और यूनिवर्सिटी तक महदूद थी और मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि मेरे गांव की एक पुरानी रस्म एक दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाली है। और फिर वक्त यूं ही गुजरता गया। मेरी यूनिवर्सिटी को आए हुए तकरीबन 1.5 साल गुजर चुका था। अब मैं पहले की निस्बत शहर की ज़िंदगी में कुछ घुल मिल गई थी, लेकिन गांव से मेरा तल्लक वैसा ही था। हर चंद हफ्तों बाद अम्मी से फ़ोन पर बात हो जाती और वो घर के छोटे बड़े हालात मुझे बताती रहती। एक दिन मैं यूनिवर्सिटी से वापस आई तो अम्मी की कॉल आई, बेटा इस बार छुट्टियों में घर ज़रूर आना, तुम्हारी खाला की बेटी की शादी है। मैंने हंसते हुए कहा, अम्मी आपको पता है मेरे पेपर्स करीब है, मैं कैसे आऊँगी? अम्मी ने फ़ौरन जवाब दिया, पेपर तो होते रहेंगे, तुम्हारी कज़न की शादी बार बार नहीं आएगी। इनकी बात सुनकर मुझे हंसी आ गई और मैंने वादा कर लिया कि मैं ज़रूर आऊँगी। छुट्टियों में जब मैं गाँव पहुँची तो घर में शादी की तैयारियाँ शुरू थी। ख्वातीन कपड़े देखने और ज़ेवर संभालने में मसरूफ़ थी और मुझे देखते ही सबने मुझे भी अपने साथ बैठा लिया। इसी दौरान मोहल्ले की एक आंटी ने मेरी तरफ देखकर कहा, अरे बेटा तुम तो बिल्कुल बदल गई हो शहर जाकर, अब अगली बारी तुम्हारी है। मैं मुस्कुरा के रह गई, मगर दूसरी औरत ने फ़ौरन बात बदल दी और कहा, इस बार भी शादी से पहले हवेली वाली रस्म भी तो होगी। मेरी मुस्कुराहट एक लम्हे को रुक गई, क्योंकि ये वही रस्म थी जिसका नाम मैं बचपन से सुनती आई थी, मगर कभी इसे करीब से नहीं देखा था। मैंने जानबूझकर बात बदल दी, लेकिन मेरी कज़न की शादी के दिनों में पहली मर्तबा इस रस्म को अपनी आंखों के सामने होता देखा। शादी से 10 दिन पहले उसे हवेली ले जाया गया। घर की औरतें उसे तैयार करके ले गई और कुछ दिन बाद वापस आते हुए किसी ने इससे ये नहीं पूछा कि वहाँ क्या हुआ। मैं दूर खड़ी सब देख रही थी। मुझे सबसे अजीब बात ये लगी कि चंद दिन पहले तक जो लड़की सबके साथ हंस रही थी, हवेली से वापस आने के बाद बिल्कुल खामोश थी। मैंने उसके पास जाकर पूछा भी कि तुम ठीक हो, तो उसने सिर्फ सर हिला दिया और नज़रें झुका ली। मैंने दोबारा पूछने की कोशिश की तो उसकी माँ ने फ़ौरन बात बदल दी, बेटा उसे आराम करने दो। रात को मैंने अम्मी से पूछ ही लिया, अम्मी आखिर इस रस्म में होता क्या है? अम्मी कुछ लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, बेटा हमारे गांव में ये रस्म बहुत पुरानी है। लड़की शादी से 10 दिन पहले हवेली में रहती है और फिर वापस आकर अपने ससुराल चली जाती है। मैंने बेयकीनी से पूछा, लेकिन क्यों? अम्मी ने मेरी तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा, बस रस्म है बेटा, इससे ज़्यादा सवाल मत करो। मुझे उनका जवाब बिल्कुल मुमकिन नहीं कर सका, मगर मैंने मज़ीद बहस नहीं की। चंद दिन बाद मैं वापस यूनिवर्सिटी चली गई, लेकिन इस शादी के दौरान देखी हुई वो खामोशी मेरे जहन में रह गई। मुझे बार बार अपनी कज़न का चेहरा याद आता जो हवेली से वापस आने के बाद किसी सवाल का जवाब नहीं दे रही थी। मैंने एक मरतबा उसे फ़ोन भी किया, मगर उसने सिर्फ इतना कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो।
اس کے لہجے میں ایسی گھبراہٹ تھی کہ میں نے مزید سوال کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ وقت گزرتا گیا اور میں اپنی تعلیم میں مصروف ہو گئی۔ یونیورسٹی کے تیسرے سال میں ایک دن ابو کا فون آیا کہ بیٹا اگلی چھٹیوں میں گھر آنا، تم سے ایک بات ضروری کرنی ہے۔ میں نے مذاق میں کہا ابو کہیں میری شادی تو طے نہیں کر دی؟ وہ ہنس پڑے اور بولے ابھی گھر آؤ گی تو سب پتہ چل جائے گا۔ ان کی بات نے میرے دل میں ایک عجیب سا خیال پیدا کر دیا، کیونکہ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ گھر میں میرے لیے کیا فیصلہ ہونے والا ہے۔ اب میری تعلیم کا آخری سال شروع ہو چکا تھا اور مجھے خود بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ اب زندگی کا اگلا مرحلہ زیادہ دور نہیں۔ یونیورسٹی کے کام کے ساتھ ساتھ گھر والوں سے بھی پہلے کی نسبت زیادہ بات ہونے لگی تھی، کیونکہ امی اکثر فون کر کے شادی بیاہ اور رشتوں کی باتیں چھیڑ دیتی۔ پھر ایک شام میں کتابیں سمیٹ رہی تھی کہ ابو کی کال آ گئی۔ میں نے فون اٹھایا تو انہوں نے معمول کے انداز میں پوچھا بیٹا پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ میں نے ہنس کر کہا ابو آخری سال ہے، اب تو بس جان لگا کر پڑھنا ہے، ورنہ اتنے سالوں کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ ابو کچھ لمحے خاموش رہے، پھر بولے پڑھائی اپنی جگہ، لیکن ایک بات تم سے کرنی تھی۔ میں سمجھ گئی ضرور کوئی رشتے کی بات ہے، جو اب وہ فون پر کرنے لگے تھے۔ اسی لیے میں نے فوراً کہہ دیا ابو اگر آپ نے شادی کی بات کرنی ہے تو پہلے ہی بتا دو، میں ابھی اپنی ڈگری مکمل کرنا چاہتی ہوں۔ ابو ہنس پڑے اور بولے بیٹا پہلے سن تو لو، ہر بات کا جواب پہلے سے تیار رکھا ہوتا ہے تمہارے پاس۔ کچھ دیر بعد انہوں نے بتایا ایک خاندان کی طرف سے میرے لیے رشتہ آیا ہے، لڑکا شہر میں اچھی ملازمت کرتا ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس کے گھر والے بھی ہماری طرح سادہ لوگ ہیں۔ میں نے زیادہ دلچسپی ظاہر نہیں کی اور بس اتنا کہا ابو آپ اور امی بہتر سمجھتے ہیں، لیکن میری پڑھائی مکمل ہونے سے پہلے کوئی فیصلہ نہ کیجیے گا۔ ابو نے میری بات مان لی اور فون بند کر دیا۔ چند ہفتوں بعد جب میں چھٹیوں میں گھر آئی تو امی نے مجھے بتایا کہ وہ لوگ ہمیں دیکھنے آنا چاہتے ہیں۔ میں نے فوراً اعتراض کیا ابھی تو میری ڈگری بھی مکمل نہیں ہوئی۔ امی نے مسکرا کر کہا کون تمہیں کل ہی رخصت کر رہا ہے؟ پہلے لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے، بات کریں گے، پھر فیصلہ ہوگا۔ میں خاموش ہو گئی۔ اگلے دن گھر میں عام دنوں کی نسبت کچھ زیادہ صفائی ہوئی اور امی نے میرے لیے ایک سادہ سا سوٹ نکال کر رکھ دیا۔ میں نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو دیکھا تو پہلی مرتبہ مجھے واقعی احساس ہوا شاید میری زندگی بدلنے والی ہے۔ وہ لوگ آئے، میں سب کے سامنے زیادہ دیر بیٹھنا نہیں چاہتی تھی، لیکن امی کے اصرار پر چائے لے کر گئی۔ لڑکا بھی ان کے ساتھ تھا، اس کا نام فہد تھا۔ وہ مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن شہر میں ایک اچھی کمپنی میں کام کرتا تھا اور بات کرنے کا انداز بہت نرم تھا۔ جب سب بڑے آپس میں باتیں کرنے لگے تو امی نے مجھے اشارہ کیا کہ تم دونوں آپس میں بھی بات کر لو۔ میں کچھ جھجکتے ہوئے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ فہد نے بیٹھتے ہی کہا آپ کو شاید یہ رشتہ قبول نہیں؟ میں نے حیرت سے پوچھا آپ کو ایسا کیوں لگا؟ وہ مسکرا کر بولا کیونکہ آپ نے ابھی تک میری طرف ایک بار بھی ٹھیک سے نہیں دیکھا۔ اس کی بات پر میرے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے صاف الفاظ میں کہا میری پہلی شرط یہ ہے کہ میں اپنی تعلیم مکمل کروں گی۔ فہد نے فوراً جواب دیا مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی ڈگری مکمل کریں۔ اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا میں زیادہ پڑھ نہیں سکا، لیکن مجھے ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ میری بیوی پڑھی لکھی ہو اور اپنی زندگی کے فیصلے سمجھ کر کرے۔ اس کی یہ بات مجھے اچھی لگی۔ میں نے پہلی مرتبہ اسے غور سے دیکھا اور دل میں سوچا شاید ابو کی بات درست تھی۔ گھر والوں نے ہماری بات چیت کے بعد رشتہ قبول کرنے کی خواہش ظاہر کی، لیکن میں نے امی سے کہا کہ مجھے کچھ وقت چاہیے۔ امی نے میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا بیٹا ہم تم پر کوئی فیصلہ نہیں تھوپیں گے، تم اطمینان سے سوچ لو۔ میں نے کئی دن سوچنے کے بعد فہد کے بارے میں اپنی رائے بتائی۔ مجھے اس میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی جس کی وجہ سے میں انکار کرتی۔ وہ سادہ مزاج تھا، میری تعلیم کی عزت کرتا تھا اور سب سے بڑھ کر وہ مجھے سمجھنے کی کوشش کرتا تھا۔ اسی دوران یونیورسٹی دوبارہ شروع ہو گئی اور میں اپنی پڑھائی میں لگ گئی۔ فہد کبھی کبھار فون کر لیتا اور ہماری مختصر سی بات ہو جاتی۔ وہ میری پڑھائی کے بارے میں پوچھتا اور میں اسے یونیورسٹی کے چھوٹے موٹے قصے سناتی۔ ہماری باتیں آہستہ آہستہ بڑھنے لگیں، لیکن میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ یہی شخص چند ہی عرصے بعد میری زندگی کا حصہ بن جائے گا۔ ایک دن اس نے فون پر کہا آپ اپنی ڈگری مکمل کریں، میں آپ کا انتظار کروں گا۔ میں نے ہنس کر جواب دیا وعدہ ہے، مگر اگر آپ نے انتظار کے دوران اپنا ارادہ بدل لیا تو؟ وہ فوراً بولا پھر آپ کو مجھے یاد دلانا ہوگا کہ میں نے وعدہ کیا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور آخری سال بھی تقریباً ختم ہو گیا۔ امتحانات ختم ہوئے تو میں نے سب سے پہلے امی کو فون کیا اور خوشی سے بتایا امی میری ڈگری مکمل ہو گئی۔ دوسری طرف سے ان کی خوشی بھری آواز آئی اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے بیٹا، اب تم گھر آ جاؤ، تمہارے ابو بھی تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔
मुझे नहीं मालूम था कि घर पहुंचने के बाद मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी भी मेरा इंतज़ार कर रही थी। और इसी के साथ एक ऐसी रस्म भी मेरे सामने आने वाली था जिसका नाम सुनते ही मेरे गांव की औरतें खामोश हो जाया करती थी। 4 साल किस तरह गुजरे मुझे खुद भी अंदाज़ा नहीं हुआ। यूनिवर्सिटी की पढ़ाई मुकम्मल होते ही मैं कुछ दिनों के लिए हमेशा के लिए अपने गांव वापस आ गई थी, क्योंकि अब घर में मेरी शादी की बातें होने लगी थी। अब वो अक्सर रात की खाने के बाद मेरे पास बैठते और कहते, बेटा तुम्हारी पढ़ाई भी मुकम्मल हो गई है, अब हम चाहते हैं कि शादी कर दें। फिर इसी दौरान एक शाम मोहल्ले की खाला हमारे घर आई और अम्मी के साथ बैठकर शादी की तैयारियों में बातें करने लगी। बातों ही बातों में उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोली, बेटी अब तुम्हारी शादी में ज़्यादा दिन नहीं रहेगी। मैंने मुस्कुरा कर कहा, जी खाला, बस दुआ करें। वो कुछ लम्हे खामोश रही, फिर बोली, तुम्हें मालूम है ना तुम्हारी शादी से पहले वाली रस्म भी होगी। मेरी मुस्कुराहट वहीं रुक गई। मैं जानती थी वो किस रस्म की बात कर रही है। बचपन से इस रस्म का नाम सुनती आई थी, मगर हमेशा उसे बड़ों की कोई पुरानी रवायत समझकर नज़रअंदाज करती रही थी। शादी से 10 दिन पहले लड़की को हवेली भेजा जाता था और 10 रातें वहीं गुजारने के बाद उसे वापस घर लाया जाता था। इस रस्म के बारे में कोई लड़की कभी खुलकर बात नहीं करती थी। बस इतना कहा जाता था कि जो लड़की हवेली से वापस आती है वो अपने ससुराल में अच्छी ज़िंदगी गुजारती है। मैंने फ़ौरन अम्मी की तरफ देखा तो उन्होंने नज़रें झुका ली। मैंने आस्ते से पूछा, अम्मी क्या मुझे भी वहाँ जाना होगा? अम्मी ने मेरी तरफ देखा और बोली, बेटा ये हमारे ख़ानदान की बहुत पुरानी रस्म है, सबने निभाई है, तुम भी निभा दोगी तो क्या हो जाएगा। मैंने कुछ कहना चाहा मगर अम्मी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे खामोश करा दिया। बस इतना कहा, बेटा हर रस्म की वजह पूछना ज़रूरी नहीं होता, बाज़ चीज़ें ख़ानदान की इज़्ज़त के लिए भी निभानी पड़ती हैं। इस रात में काफ़ी देर तक ख्वाल से बात करती रही मगर मैंने हवेली वाली बात उसे नहीं बताई। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि जिस रस्म का जिक्र आते ही घर की औरतें खामोश हो जाती हैं, आखिर इसमें ऐसा क्या है। अगले दिन शादी की खरीदारी के लिए बाजार गई तो मेरी चंद पुरानी सहेलियां भी मिल गई। एक ने खुश होकर मेरा हाथ पकड़ा और कहा, तुम बहुत बदल गई हो, शहर से पढ़कर आई हो, अब हमें भूल ही जाओगे। मैं हंस दी और कहा, ऐसी कोई बात नहीं। दूसरी लड़की ने अचानक पूछ लिया, तुम्हारी शादी की तैयारी तो हो रही है मगर हवेली वाली रस्म के लिए भी तैयारी है? इस सवाल पर दोनों एक दूसरे का चेहरा देखकर खामोश हो गई। मैंने हैरत से पूछा, क्या हुआ? एक ने बस इतना कहा, कुछ नहीं, तुम खुद सब समझ जाओगे। इसके बाद पहली मर्तबा मुझे अपनी शादी की खुशियों के साथ एक अजीब सा खौफ भी महसूस होने लगा। घर में मेहंदी के कपड़े आ रहे थे, रिश्तेदार आ जा रहे थे, अम्मी मेरे जहेज की चीज़ें संभाल रही थी और अब्बू शादी के तमाम इंतजामात देख रहे थे। हर तरफ खुशी थी मगर मेरे जहन में सिर्फ एक ही सवाल था कि वो 10 दिन आखिर ऐसे क्या थे जिनका नाम आते ही हर शख्स खामोश हो जाता था। मेरी शादी में अब सिर्फ चंद हफ्ते रह गए थे और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई भी मुकम्मल हो चुकी थी, इसीलिए अब ज़्यादातर वक्त घर पर ही गुजरने लगा था। अम्मी शादी की तैयारियों में मसरूफ़ रहती और अब्बू हर दूसरे दिन शहर जाकर कोई ना कोई सामान लेके आते। एक दिन मैंने देखा अब्बू बाजार से वापस आए तो इनके हाथ में कपड़ों के कई शापर थे। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, अब्बू इतना सारा सामान किसके लिए है? तो वो हंसकर बोले, बेटा तुम्हारी माँ कह रही थी कि मेरी बेटी की शादी है, मैं अभी तक इसके लिए कुछ भी नहीं ला सका। मैंने भी दिल ही दिल में सोचा कि मेरे वालिदैन ने मेरे लिए कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। बस एक बात थी जिसके बारे में मैं जितना सोचती उतना ही दिल बेचैन हो जाता, वही पुरानी रस्म जिसका जिक्र बचपन से सुनती आई थी। इसी शाम हमारी एक रिश्तेदार आंटी घर आई हुई थी। शादी की तैयारियों के दौरान वो अम्मी के साथ बैठी कपड़ों की फहरिस्त बना रही थी। अचानक उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, बेटा तुम्हारी तो बड़ी किस्मत है, तुम्हें अच्छा पढ़ा लिखा लड़का मिल गया, वरना आजकल के ज़माने में अच्छे रिश्ते कहाँ मिलते हैं। मैं खामोशी से मुस्कुरा दी तो वो फ़ौरन बोली, वैसे तुम्हें हवेली वाली रस्म के बारे में सब बता दिया है ना? अम्मी ने मेरी तरफ देखा और उनके चेहरे पर एक लम्हे के लिए परेशानी आई, मगर उन्होंने बात संभालते हुए कहा, हाँ हाँ उसे सब मालूम है, बचपन से देखती आई है, हमारी रस्म है, इसे तो निभाना ही पड़ेगी। आंटी ने इत्मीनान से सर हिलाया और बोली, बस बेटा रस्म रस्म होती है, उसे बुरा नहीं समझना। हमारे वक्त में भी सब लड़कियां जाती थी और वापस आकर चुपचाप अपने घरों में आबाद हो जाती थी। मैंने पहली मर्तबा उनसे साफ पूछ लिया कि अंकल आंटी ये इतनी अच्छी रस्म है तो लड़कियां वापस आकर इसका जिक्र क्यों नहीं करती? वो चंद लम्हों के लिए खामोश हुई, फिर हंसकर बोली, अरे बेटा तुम भी पढ़ी लिखी होकर ऐसी बातें करती हो, कुछ बातें ज़बान पर नहीं लाई जाती। शादी में अब सिर्फ चंद हफ्ते बाकी थे और मैंने फैसला कर लिया कि किसी न किसी तरह अम्मी से इस रस्म की हकीकत ज़रूर पूछूंगी। मगर मुझे क्या मालूम था
کہ میرے سوال کا جواب مجھے لفظوں میں نہیں بلکہ ان 10 دنوں میں ملنے والا تھا جنہوں نے میری زندگی کا رخ ہی بدل دینا تھا۔ ایک دن میں نے آخر کار امی سے صاف صاف پوچھ لیا، امی وہاں جا کر مجھے کرنا کیا ہوگا؟ امی نے چند لمحے مجھے دیکھا، پھر بولی، بس جو عورتیں کہیں ان کی بات ماننا اور 10 دن پورے کر کے واپس آ جانا۔ میں نے پوچھا، لیکن باقی لڑکیاں اس رسم کے بارے میں کچھ بتاتی کیوں نہیں ہیں؟ امی نے فوراً بات بدل دی اور کہا، تمہیں اتنا سوچنے کی ضرورت نہیں، سب ٹھیک ہوگا۔ اسی دوران فہد کا فون آیا۔ وہ کسی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ اس نے ہنستے ہوئے پوچھا، تمہاری تیاری مکمل ہو گئی یا ابھی بھی تمہاری امی تمہیں کاموں میں لگائے ہوئے ہیں؟ میں نے بھی ہنس کر کہا، میری امی نے تو مجھے بچپن سے ہی کاموں میں لگا رکھا ہے، اب شادی کے بعد آپ کی باری ہوگی۔ وہ بولا، تم فکر نہ کرو، میں تمہیں کبھی کام کے لیے مجبور نہیں کروں گا۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، وعدہ یاد رکھنا۔ اس سے بات کر کے میرا دل کچھ ہلکا ہو گیا، مگر میں نے حویلی والی رسم کا ذکر پھر بھی نہیں کیا، کیونکہ ان کا خاندان یہ سب نہیں جانتا تھا۔ وہ ہمارے گاؤں سے بہت دور ایک علاقے میں رہتے تھے۔ 2 دن بعد گھر میں چند عورتیں آئیں جو میری شادی کی تیاری دیکھنے آئی تھیں۔ ان میں سے ایک بوڑھی خاتون نے مجھے غور سے دیکھا اور بولی، ماشاء اللہ، لڑکی تو بہت سمجھدار لگتی ہے۔ ساتھ بیٹھی دوسری عورت نے فوراً کہا، سمجھدار تو ہے مگر شہر میں پڑھنے والی لڑکی ہے، نہ جانے حویلی کی 10 دن کیسے گزارے گی۔ ان کے یہ الفاظ سن کر میرے ہاتھ رک گئے۔ میں نے ان کی طرف دیکھا تو وہ فوراً خاموش ہو گئی۔ میں نے پہلی مرتبہ محسوس کیا کہ اس رسم کا ذکر صرف میرے گھر تک محدود نہیں بلکہ پورا گاؤں اس کے بارے میں جانتا ہے۔ اگلے دن گھر میں شادی کی تاریخ اور باقی انتظامات پر بات ہو رہی تھی کہ حویلی سے ایک آدمی پیغام لے کر آیا کہ شادی سے 10 دن پہلے مجھے وہاں پہنچا دیا جائے گا۔ میں نے اس کی بات سنی تو میرے ہاتھ میں پکڑا کپڑا وہی رک گیا۔ ابو نے اس آدمی سے کہا، ٹھیک ہے، ہم رسم کے مطابق ہی کریں گے۔ وہ چلا گیا تو میں نے ابو کی طرف دیکھا مگر انہوں نے بھی نظریں چرا لیں۔ میں نے محسوس کیا کہ اس رسم کا نام آتے ہی گھر کے ہر بڑے کے لہجے میں عجیب سی سنجیدگی آ جاتی تھی، جیسے سب جانتے ہوں کہ اس بارے میں زیادہ بات نہیں کرنی۔ اسی دوران محلے کی ایک لڑکی جو میری کلاس فیلو بھی رہ چکی تھی میرے پاس آئی اور بولی، تمہاری شادی ہونے والی ہے تو تمہیں مبارک ہو، لیکن تم حویلی جا رہی ہو نا؟ میں نے کہا، ہاں۔ تو وہ فوراً بولی، میری کزن بھی پچھلے سال گئی تھی، واپسی پر کئی دن تک کسی سے بات نہیں کرتی تھی۔ میں نے پوچھا، اس نے تمہیں کچھ بتایا تھا؟ تو وہ کندھی ہچکا کر بولی، نہیں، بس اتنا کہا تھا کہ شادی ہوگی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے اس کی بات سن کر موضوع بدل دیا، مگر اس رات دیر تک نیند نہیں آئی۔ مجھے بار بار یہی خیال آتا رہا کہ آخر ایسا کیا ہے جس کے بعد ہر لڑکی خاموش ہو جاتی ہے۔ اگلی صبح امی نے میرے کپڑے الگ کر کے رکھ دیے اور کہا، بیٹا پرسوں تمہیں حویلی جانا ہوگا۔ میں نے گہری سانس لی اور صرف اتنا پوچھا، امی کیا آپ نے بھی یہ رسم پوری کی تھی؟ امی نے میری طرف دیکھا مگر جواب دینے کے بجائے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، زیادہ سوچو مت، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ان کے لہجے میں ایسی اداسی تھی کہ میں مزید سوال نہ کر سکی۔ اسی رات میں نے اپنی کتابیں ایک طرف رکھیں اور دیر تک خاموش بیٹھی رہی۔ پھر موبائل پر اپنے منگیتر کا میسج آیا کہ صرف چند دن اور پھر تم ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ ہوگی۔ میں نے میسج پڑھ کر موبائل بند کر دیا اور دل ہی دل میں دعا کی کہ یہ چند دن بھی خیریت سے گزر جائیں، کیونکہ اب میری شادی میں صرف چند دن باقی رہ گئے تھے اور مجھے معلوم تھا کہ اس رسم کے مطابق مجھے جلدی حویلی بھیج دیا جائے گا۔ پرسوں کا دن جیسے بہت جلد آ گیا۔ صبح سے گھر میں رشتہ داروں کی آمد و رفت تھی مگر میرے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ شام کو جب امی نے میرے کپڑے ایک بیگ میں رکھے تو میں کچھ دیر تک انہیں دیکھتی رہی۔ امی نے میرے بال سنوارتے ہوئے بس اتنا کہا، بیٹا حویلی میں جا کر کسی سے بحث نہیں کرنا، جو کہا جائے خاموشی سے مان لینا اور اپنا دھیان رکھنا۔ میں نے ان کے ہاتھ پکڑ لیے اور پوچھا، امی آپ مجھے ایسی باتیں کیوں کہہ رہی ہیں، جیسے میں کسی ایسی جگہ جا رہی ہوں جہاں سے واپس نہیں آؤں گی؟ امی کی آنکھیں بھر آئیں مگر انہوں نے فوراً چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ بیٹا تم میری بات مان لینا، بس یہی کہہ سکتی ہوں۔ میں نے ان کی آنکھوں میں چھپی ہوئی پریشانی دیکھ لی تھی، لیکن اس وقت بھی میں اصل حقیقت نہیں سمجھ پائی تھی۔ مجھے اپنی پڑھائی کے 4 سال یاد آ گئے، شہر کی وہ آزاد زندگی یاد آئی جہاں میں اپنے فیصلے خود کرتی تھی، اور اب اپنے ہی گاؤں میں ایک ایسی رسم کے سامنے کھڑی تھی جس کے بارے میں کوئی مجھے کچھ بتانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں نے بیگ بند کیا اور امی کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے میرے چہرے کو دیکھا اور بولی، ڈرو مت بیٹا، 10 دن جلدی گزر جائیں گے۔ میں نے ان کا ہاتھ تھام لیا اور آہستہ سے کہا، امی مجھے آپ کی بات پر یقین ہے، مگر میرے دل کے اندر ایک سوال مسلسل اٹھ رہا ہے کہ اگر سب کچھ معمول کے مطابق ہے تو پھر ہر عورت اس رسم کا نام سنتے ہی خاموش کیوں ہو جاتی ہے، اور حویلی سے واپس آنے والی ہر لڑکی کی آنکھوں میں وہی خوف کیوں نظر آتا ہے؟
مجھے اس سوال کا جواب ابھی نہیں ملا تھا، اور شاید وہ جواب میری زندگی کے سب سے مشکل 10 دن اپنے اندر چھپائے بیٹھا تھا۔ پھر ابو نے مجھے خود حویلی چھوڑنے کے لیے ساتھ گئے۔ راستے بھر وہ خاموش رہے۔ میں نے 2 3 مرتبہ ان سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر ہر مرتبہ وہ یہی کہتے، بیٹا سب ٹھیک ہوگا، تم بس چند دن گزارو، پھر تمہاری شادی ہے اور تم اپنے گھر چلی جاؤ گے۔ حویلی کے دروازے پر پہنچتے ہی وہاں موجود ایک عورت نے میرا سامان اندر رکھوا دیا اور مجھے ایک الگ کمرے میں لے جا کر کہا، تمہارا کمرہ یہی ہے۔ میں نے چاروں طرف دیکھا تو وہاں پہلے سے 2 3 جوڑے کپڑے کے رکھے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا، یہ کس نے رکھے ہیں؟ تو وہ بولی، یہاں آنے والی ہر لڑکی کے لیے ایسے ہی کپڑے رکھے جاتے ہیں۔ میں نے پھر پوچھا، باقی لڑکیاں کہاں رہتی تھی؟ تو وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ کر بولی، تمہیں جتنی ضرورت ہو اتنا ہی پوچھا کرو بی بی۔ میں نے اس کے لہجے سے اندازہ لگا لیا کہ یہاں سوال کرنا پسند نہیں کیا جاتا۔ کچھ دیر بعد ابو بھی وہاں سے جانے لگے تو میں ان کے ساتھ دروازے تک آئی۔ ابو، میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اگر مجھے کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں آپ کو فون کر سکتی ہوں نا؟ انہوں نے فوراً کہا، ہاں بیٹا بالکل۔ پھر ایک لمحے کے لیے ان کی آنکھیں میری آنکھوں سے ملی اور میں نے محسوس کیا کہ وہ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں مگر کہہ نہیں پا رہے تھے۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور واپس مڑ گئے۔ میں دیر تک انہیں جاتے دیکھتی رہی۔ پہلا دن کسی نہ کسی طرح گزر گیا۔ حویلی میں کئی عورتیں کام کرتی تھیں مگر کوئی بھی میرے ساتھ زیادہ بات نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے ایک عورت سے پوچھا کہ جہاں پہلے بھی لڑکیاں آتی رہی ہیں؟ تو اس نے کام کرتے کرتے بس اتنا کہا، ہاں بی بی، بہت سی آئی۔ میں نے پوچھا، پھر وہ کہاں ہے؟ تو اس نے میری طرف دیکھے بغیر جواب دیا، سب اپنے اپنے گھروں میں خوش ہیں۔ میں نے اس جواب پر مزید کچھ نہیں پوچھا مگر میرے دل کو اس بات پر یقین نہیں آیا۔ شام کے وقت میری ایک عمر رسیدہ عورت سے ملاقات ہوئی جو حویلی کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی تھی۔ اس نے مجھے دیکھ کر کہا، تم شہر میں پڑھی ہو نا؟ میں نے کہا، ہاں۔ تو وہ کچھ دیر مجھے دیکھتی رہی، پھر بولی، پڑھائی انسان کو سب کچھ سکھا دیتی ہے مگر بیٹی ہر جگہ کتابوں والے اصول نہیں چلتے۔ میں نے پوچھا، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ تو وہ خاموش ہو گئی اور بولی، بس اپنے رب پر بھروسہ رکھو۔ اگلے دن مجھے گھر کے ایک حصے میں عورتوں کے ساتھ کام کرنے کے لیے کہا گیا۔ میں نے کام شروع کیا تو وہاں موجود ایک لڑکی نے چپکے سے میرے کان میں کہا، تمہیں یہاں کیوں بھیجا گیا ہے؟ میں نے کہا، شادی سے پہلے کی رسم ہے۔ وہ میری طرف دیکھ کر تلخی سے مسکرائی اور بولی، تم بھی یہی سمجھتی ہو؟ میں نے اس کی بات کا مطلب پوچھنا چاہا مگر اتنے میں ایک بڑی عورت کی آواز نے اسے دی اور وہاں سے چلی گئی۔ میں دیر تک اسی سوچ میں رہی کہ آخر وہ مجھے کیا بتانا چاہ رہی تھی۔ دن گزرتے گئے مگر ہر دن میرے لیے پہلے سے زیادہ عجیب ہوتا جا رہا تھا۔ کبھی حویلی میں آنے والے لوگ مجھے دور سے دیکھ کر آپس میں باتیں کرتے، کبھی کوئی عورت مجھے دیکھ کر خاموش ہو جاتی، کبھی کسی کے قدموں کی آواز میرے کمرے کے قریب آتی اور پھر واپس چلی جاتی۔ میں ہر مرتبہ دروازے کی طرف دیکھتی رہ جاتی۔ 5ویں دن میں نے اپنے منگیتر کو فون کیا۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے یہاں بہت عجیب لگ رہا ہے۔ وہ فوراً پریشان ہو گیا اور پوچھنے لگا، کیا ہوا؟ میں نے اسے سب کچھ بتانے کی کوشش کی مگر میرے پاس کوئی ایسی بات نہیں تھی جسے میں ثبوت کے طور پر بیان کر سکتی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، اگر تمہیں ذرا سا بھی خطرہ محسوس ہو تو مجھے فوراً فون کرنا۔ اور فہد اس بات پر بھی ناراض ہو رہا تھا کہ یہاں آنے سے پہلے میں نے اسے اس رسم کے بارے میں کیوں نہیں بتایا۔ میں نے کہا، مگر یہاں سب لوگ یہی کہیں گے کہ میں رسم خراب کر رہی ہوں۔ اس نے جواب دیا، مجھے لوگوں کی باتوں سے زیادہ تمہاری فکر ہے۔ میں نے فون بند کیا تو دل میں کچھ سکون آیا مگر یہ سکون زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ 7ویں دن ایک عجیب بات ہوئی۔ حویلی کے ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ وٹیرے صاحب نے تمہارے بارے میں پوچھا ہے۔ میں نے فوراً پوچھا، کیوں؟ تو وہ بولا، بس ایسے ہی۔ میں نے دوبارہ سوال کیا مگر وہ آگے بڑھ گیا۔ میں نے پہلی مرتبہ محسوس کیا کہ شاید اس رسم کا تعلق صرف قوم کی پرانی روایت سے نہیں بلکہ حویلی کی کسی ایسے راز سے ہے جسے سب لوگ جانتے ہیں مگر کوئی زبان نہیں کھولتا۔ اس رات مجھے اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کیا اور دیر تک جاگتی رہی۔ میرے ذہن میں بچپن سے سنی ہوئی وہ تمام باتیں گھوم رہی تھی۔ لڑکیاں حویلی سے واپس آ کر خاموش کیوں ہو جاتی تھی؟ ان کے چہرے اتنے بجھے بجھے کیوں ہوتے تھے؟ اور ہر ماں اپنی بیٹی کو رخصت کرنے سے پہلے اسے یہی کیوں کہتی تھی کہ جو ہو خاموشی سے برداشت کرنا؟ 8ویں دن میری طبیعت کچھ خراب ہو گئی۔ مجھے بخار سے محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے وہاں موجود عورت سے کہا کہ مجھے گھر فون کرنا ہے تو اس نے کہا، فون کر لو مگر کسی کو یہ مت کہنا کہ تم یہاں پریشان ہو ورنہ تمہارے گھر والوں کو بھی مشکل میں ڈال دیا جائے گا۔ میں اس کی بات سن کر چونک گئی۔ میں نے فوراً پوچھا، کس مشکل میں؟ وہ کچھ نہ بولی اور وہاں سے چلی گئی۔ میں نے اسی وقت امی کو فون کیا مگر ان کی آواز سنتے ہی میری ہمت ٹوٹ گئی۔ میں نے صرف اتنا کہا، امی
مجھے آپ کی یاد آ رہی ہے۔ وہ بولی بیٹا بس 2 دن اور پھر تم ہمارے پاس ہوگی۔ دل چاہا کہ میں سب کچھ پوچھ لوں مگر میرے منہ سے ایک لفظ نہ نکلا۔ 9ویں دن مجھے بتایا گیا کہ اگلی رات میری حویلی میں آخری ہوگی، اس کے بعد میں اپنے گھر واپس چلے جاؤں گی اور پھر شادی ہو جائے گی۔ یہ سن کر مجھے کچھ اطمینان ہوا۔ میں نے سوچا شاید اب یہ خوف بھی ختم ہونے والا ہے۔ اسی شام میں نے اپنے منگیتر سے بات کی تو وہ بہت خوش تھا۔ وہ کہہ رہا تھا اس نے میری شادی کے بعد میرے لیے شہر میں ایک چھوٹا سا گھر بھی تیار کیا ہے اور اگر میں چاہوں تو مزید پڑھائی بھی جاری رکھ سکتی ہوں۔ میں نے اس کی باتیں سنتی رہی اور پہلی مرتبہ کئی دنوں بعد میرے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ مجھے لگا شاید حویلی کے یہ 10 دن میری زندگی کا صرف ایک برا باب ہے جو ختم ہونے والا ہے۔ لیکن اسی رات ایک ملازمہ میرے کمرے میں آئی اور بولی کل رات تمہیں وڈیرے صاحب کے کمرے میں جانا ہوگا۔ میں نے فوراً چونک کر پوچھا مجھے کیوں بلایا ہے؟ وہ نظریں جھکا کر بولی مجھے نہیں معلوم، بس پیغام پہنچانے آئی ہوں۔ میں نے کہا اگر میں نہ چاہوں تو؟ وہ بولی بی بی یہاں منع نہیں کیا جاتا۔ میری دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے اس سے روک کر پوچھا پہلے بھی لڑکیوں کو بلایا جاتا تھا کیا؟ وہ چند لمحے خاموش رہی پھر آہستہ سے بولی تم خود ہی سمجھ جاؤ گی۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی اور میں وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس رات میں نے پہلی مرتبہ اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے سجدے میں سر رکھ دیا۔ میں نے اپنے رب سے صرف ایک دعا مانگی کہ مجھے اپنی عزت اور زندگی کی حفاظت کی طاقت دینا۔ میں اپنے بیگ کے پاس گئی تو وہاں نظر پڑی ایک بھاری چیز پر پڑی جو شاید کسی پرانے صندوق کی کنڈی تھی۔ میں نے اسے ہاتھ میں اٹھایا اور پھر واپس رکھ دیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا اگلی رات میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن میرے دل میں ایک بات صاف ہو چکی تھی کہ اگر کسی نے میری مرضی کے خلاف میری طرف قدم بڑھایا تو میں خاموش نہیں رہوں گی۔ اگلی صبح میں نے اپنی ماں کو فون کیا مگر فون نہیں ملا۔ میں نے منگیتر کو بھی کال کی لیکن اس کا فون بند تھا۔ مجھے عجیب سی بے چینی ہونے لگی تھی۔ پھر شام ہوتے ہوتے حویلی کے اندر غیر معمولی خاموشی چھا گئی اور رات کے قریب اور زیادہ خاموشی ہو گئی۔ 10ویں رات تھی اور اب مجھے حویلی میں آئے ہوئے 10 دن پورے ہونے والے تھے۔ ان 10 دنوں میں میرے اندر جیسے ایک عجیب سا سکون اور خوف دونوں ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ شروع کے دنوں میں ہر آہٹ پر چونک جاتی تھی مگر پھر میں نے خود کو سمجھا لیا تھا کہ جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس رات میں اپنے کمرے میں بیٹھی اپنی ماں کے دیے ہوئے کپڑوں کو تہہ کر رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر حویلی کا ایک آدمی کھڑا تھا۔ اس نے مجھے دیکھ کر کہا وڈیرے صاحب نے تمہیں اپنے کمرے میں بلایا ہے۔ میرے ہاتھ وہیں رک گئے۔ میں نے بے اختیار پوچھا ابھی؟ اس نے سر ہلا دیا اور کہا ہاں ابھی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ 10 دنوں سے جس بات کا خوف میرے دل کے کسی کونے میں چھپا ہوا تھا آج پہلی مرتبہ وہ خوف میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے خود کو مضبوط کیا اور باہر آ گئی۔ حویلی کے اس حصے کی طرف جاتے ہوئے مجھے اپنی ماں کی بات یاد آ رہی تھی کہ بیٹا بس 10 دن ہیں پھر تم اپنے گھر چلی جاؤ گی۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ شاید اب یہ رسم بھی ختم ہونے والی ہے اور میں صبح اپنی ماں کے پاس واپس چلی جاؤں گی مگر جیسے ہی وڈیرے کے کمرے کے دروازے پر پہنچی تو میرے قدم رک گئے۔ میں نے اندر سے آواز سنی اندر آ جاؤ۔ میں نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ وڈیرا اکیلا بیٹھا تھا۔ اس نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پھر دروازہ بند کرنے کو کہا۔ میرے دل میں خطرے کی گھنٹی بج اٹھی۔ میں نے وہیں کھڑے رہتے ہوئے کہا میں جہاں کھڑی ٹھیک ہوں، آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرایا اور بولا تم بہت سوال کرنے لگی ہو، شہر جا کر بہت کچھ سیکھ آئی ہو۔ میں خاموش رہی۔ اس نے کہا تمہیں معلوم ہے ہمارے خاندان کی رسم کیا ہے؟ میں نے فوراً جواب دیا جی معلوم ہے، مگر میرے ساتھ کچھ غلط ہوا تو میں خاموش نہیں رہوں گی۔ میری بات سن کر اس کے چہرے کی مسکراہٹ ختم ہو گئی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور میری طرف بڑھنے لگا۔ میں پیچھے ہٹی اور کہا میرے قریب مت آئیے۔ اس نے میری بات نظر انداز کر دی۔ میں نے دروازے کی طرف بڑھنے کی کوشش کی مگر اس نے میرا راستہ روک لیا۔ اس لمحے مجھے محسوس ہوا کہ اگر میں آج ڈر گئی تو شاید پوری زندگی خود کو معاف نہیں کر سکوں گی۔ اس نے مجھے قابو کرنے کی کوشش کی تو میں نے پوری طاقت سے اسے دھکا دیا اور کمرے کے ایک طرف چلی گئی۔ وہ دوبارہ میری طرف بڑھنے لگا تھا اور پھر اس نے وہ بات کی جو میں پہلے نہیں جانتی تھی۔ اب مجھے پتہ چل گیا تھا کہ اس نے میری عزت لوٹنی ہے۔ اچانک میری نظر میز پر پڑے ایک بھاری گلدستے پر پڑی۔ میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اسے اٹھایا اور پوری طاقت سے اس کے سر پر دے مارا۔ وہ لڑکھڑا کر نیچے گر گیا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر میں رکی نہیں۔ میں نے دروازہ کھولا اور پوری قوت سے حویلی سے باہر بھاگ گئی۔ راستے میں کئی لوگوں نے مجھے دیکھا مگر میں کسی کے پاس نہیں رکی۔ میں بس اپنے گھر پہنچنا چاہتی تھی۔ جب میں گھر کے دروازے پر پہنچی تو میری ماں نے مجھے اس حالت میں دیکھا تو ان کے ہاتھ سے پانی کا گلاس گر کر ٹوٹ گیا۔ بیٹا کیا ہوا؟
انہوں نے گھبرا کر پوچھا تو میں ان کے گلے سے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے کہا امی آج اگر میں وہاں سے واپس نہ آتی تو شاید کبھی واپس نہ آتی۔ میری ماں کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا میں نے تمہیں وہاں بھیج کر بہت بڑا ظلم کیا بیٹا۔ میں نے روتے ہوئے کہا نہیں امی، اب آپ خود کو قصوروار مت سمجھے، قصور اس رسم کا ہے جس نے کتنی ہی لڑکیوں کی آواز چھین لی ہے۔ اتنے میں میرے منگیتر کو میرے گھر آنے کی اطلاع دی گئی۔ وہ جیسے ہی پہنچا اس نے مجھے دیکھا تو اس کے چہرے سے پریشانی صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ اس نے مجھ سے کوئی لمبی بات نہیں کی بلکہ صرف اتنا پوچھا تم مجھے سچ سچ بتاؤ وہاں کیا ہوا ہے۔ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا تم نے بالکل ٹھیک کیا، وہاں سے بھاگ آئی۔ اب وہ شخص کسی اور لڑکی کے ساتھ ایسا نہیں کرے گا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا تو اس نے کہا میں ابھی پولیس کو اطلاع کرتا ہوں۔ کچھ ہی دیر میں پولیس ہمارے ساتھ تھی۔ ہم حویلی پہنچے تو وہاں پہلے ہی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ وڈیرے کے گھر والے معاملہ دبانے کی کوشش کر رہے تھے مگر اس مرتبہ بات دبنے والی نہیں تھی۔ پولیس اندر گئی اور وڈیرے کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے خلاف مقدمہ درج ہوا اور پہلی مرتبہ اس حویلی کی وہ خاموش دیواریں ٹوٹتی ہوئی دکھائی دیں جن کے پیچھے برسوں کی لڑکیوں کی چیخیں دفن تھیں۔ بعد میں کئی عورتوں نے بھی ہمت کر کے اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کے بارے میں بتایا۔ تب مجھے سمجھ آیا کہ خاموشی صرف ایک انسان کو نہیں بلکہ پورے معاشرے کو مجرم بنا دیتی ہے۔ کچھ عرصے بعد میری شادی کی تاریخ دوبارہ طے ہوئی۔ شادی کے دن میری ماں نے میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا بیٹا آج تم اس گھر سے اپنی مرضی اور عزت کے ساتھ رخصت ہو رہی ہو۔ میں مسکرا دی۔ میرے شوہر نے میرا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تم نے جس ہمت کا مظاہرہ کیا ہے میں ہمیشہ اس کی عزت کروں گا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور دل میں سوچا کہ رسم وہ نہیں ہوتی جو انسان کی عزت چھین لے، رسم وہ ہونی چاہیے جو خوشی دے اور رشتوں کو مضبوط کرے۔ میری شادی کے بعد بھی ہمارے گاؤں میں کچھ لوگ اس پرانی رسم کو ختم کرنے کے حق میں نہیں تھے کیونکہ زیادہ مرد حضرات کو تو کچھ جانتے ہی نہیں تھے، مگر اب کئی لڑکیوں کے والدین نے کھل کر اس رسم کے خلاف آواز اٹھانا شروع کر دی۔ حویلی کا وہ خوف بھی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا۔ میں جب بھی اپنے گاؤں واپس جاتی تو مجھے وہی لوگ ملتے جو کبھی مجھے عجیب نظروں سے دیکھا کرتے تھے۔ ایک دن وہی محلے کی خالہ جنہوں نے میری شہر جا کر پڑھائی پر اعتراض کیا تھا میرے پاس آئیں اور کہنے لگی بیٹی تم نے ہمیں سمجھا دیا کہ تعلیم صرف نوکری کرنے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ غلط اور صحیح میں فرق کرنے کے لیے بھی ہوتی ہے۔ میں نے مسکرا کر ان کا ہاتھ تھام لیا اور کہا تعلیم تب ہی فائدہ دیتی ہے جب انسان اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا بھی سیکھے۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ اگر میں نے اپنے خوف کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تو شاید وہ رسم آج بھی کسی اور بیٹی کی زندگی برباد کر رہی ہوتی، لیکن اب میرے گھر کی فضا میں ایک الگ ہی سکون اور طمانینت تھی۔ شادی کے ابتدائی چند مہینے یوں گزرے جیسے کوئی خوبصورت خواب حقیقت کا روپ دھار رہا ہو۔ میرا شوہر نہ صرف میرا ہم سفر بنا بلکہ میری ہر سوچ، میری ہر قدم کا مضبوط ڈھال بن گیا۔ اس نے شہر والے اس چھوٹے سے گھر کو اتنی محبت اور سلیقے سے سجا رکھا تھا کہ وہاں قدم رکھتے ہی حویلی کی تمام تلخ یادیں اور خوف کی پرچھائیاں ہوا میں تحلیل ہو جاتی۔ وہ روز شام کو کام سے واپس آتا تو میرے لیے صرف پھول یا تحائف نہیں لاتا بلکہ میری پڑھائی کی نئی کتابیں اور کاپیاں بھی لاتا۔ وہ اکثر مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتا تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا فخر اور احترام چمکتا تھا۔ اس نے مجھ سے کیا ہوا اپنا ہر وعدہ نبھایا۔ جب میں نے یونیورسٹی میں باقاعدہ داخلہ لیا تو گاؤں کے کچھ لوگ اب بھی اپنے پرانے خیالات کے ساتھ تانے دینے سے باز نہیں آئے، مگر اس بار میرے شوہر نے ان کے سامنے کھڑے ہو کر صاف کہہ دیا کہ جو عورت اپنی عزت کی حفاظت کے لیے حویلی کے جابر نظام سے ٹکرا سکتی ہے وہ اپنے علم سے پورے معاشرے کی تاریکی دور کرنے کا حق رکھتی ہے۔ ہم دونوں مل کر ہر رات دیر تک بیٹھتے، وہ میرے لیے گرم چائے کا کپ بنا کر لاتا اور ہم اپنے مستقبل، اپنے بچوں کے لیے ایک روشن معاشرے اور گاؤں کی دیگر لڑکیوں کی تعلیم کے بارے میں گھنٹوں باتیں کرتے۔ ان باتوں میں نہ صرف ہمارے رشتے کی مضبوطی جھلکتی تھی بلکہ ایک دوسرے کے لیے بے پناہ محبت اور عزت کا احساس بھی شامل ہوتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے اس چھوٹے سے گھر میں خوشیوں کا ایک نیا سورج طلوع ہوا اور اللہ نے ہمیں ایک پیاری سی بیٹی کی نعمت سے نوازا۔ جب میں نے پہلی بار اپنی بیٹی کو اپنی گود میں لیا، اس کے ننھے سے چہرے کو دیکھا تو میری آنکھوں سے بے اختیار خوشی کے آنسو جھلک پڑے۔ میرے شوہر نے آگے بڑھ کر میری پیشانی پر بوسہ دیا اور میری بیٹی کے کان میں اذان دینے کے بعد اسے میری گود میں رکھتے ہوئے نہایت نرمی اور جذباتی انداز میں کہا آج مجھے یقین ہو گیا کہ اس بچی کی ماں دنیا کی بہادر ترین عورت ہے اور میری بیٹی کو کبھی کسی ظلم یا غلط رسم کے آگے سر جھکانے کی ضرورت نہیں پڑے گی،
کیونکہ اس کی ماں نے اس کے لیے عزت اور سربلندی کا راستہ پہلے ہی ہموار کر دیا ہے۔ ہماری شادی شدہ زندگی صرف جذباتی طور پر نہیں بلکہ علمی اور عملی طور پر بھی ایک خوبصورت سفر بن چکی تھی۔ میں نے اپنی تعلیم مکمل کی اور اپنے شوہر کے کامل تعاون سے گاؤں میں لڑکیوں کے لیے ایک چھوٹا سا تعلیمی اور بیداری سینٹر کھولنے کا فیصلہ کیا۔ شروع میں جن لوگوں نے میری مخالفت کی تھی وہی لوگ اب اپنے گھر کی بیٹیوں کا ہاتھ تھام کر میرے پاس لاتے اور کہتے کہ ہماری بیٹیوں کو بھی اپنے جیسا باہمت اور باکردار بناؤ تاکہ وہ زندگی کے ہر موڑ پر سچ اور جھوٹ میں فرق کر سکیں۔ رات کو جب ہم دونوں تھک ہار کر گھر لوٹتے تو میری بیٹی ہماری گود میں کھیلتی اور میرا شوہر مسکرا کر مجھے دیکھتا۔ مجھے احساس ہوتا کہ سچی محبت، باہمی احترام اور اپنے حق کے لیے اٹھائی گئی ایک آواز انسان کی پوری زندگی کا نقشہ بدل دیتی ہے۔ وہ حویلی کا طریق بھاب جو کبھی میری زندگی کا سب سے بڑا خوف تھا، اب ماضی کا ایک ایسا حصہ بن چکا تھا جس کے مجھے ٹوٹنے کی بجائے مضبوط بنایا، اور مجھے ایک ایسا ہم سفر دیا جس نے میرے ہر زخم پر مرہم رکھ کر میری زندگی کو خوشیوں اور واقعی محبت سے بھر دیا۔ اس واقعے نے مجھے ایک بات ہمیشہ کے لیے سکھا دی کہ معاشرے میں چلنے والی ہر پرانی روایت عزت کے قابل نہیں ہوتی۔ جو رسم کسی کی عزت چھیننے، جو کسی کی مرضی کے خلاف ہو، جس کے نام پر لڑکیوں کو خاموش رہنے پر مجبور کیا جائے، اسے رسم نہیں ظلم کہتے ہیں، اور ظلم کے سامنے خاموش رہنا بھی ظلم کو طاقت دیتا ہے۔ اسی لیے بیٹیوں کو صرف گھر بسانا نہیں بلکہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا بھی سکھانا چاہیے، کیونکہ عزت خاموش رہنے میں نہیں بلکہ غلط کے خلاف کھڑے ہونے میں ہے۔ اس کہانی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ظلم، جابرانہ نظام اور غلط رسوم کے سامنے خاموشی اختیار کرنا نہ صرف انسان کی اپنی خودداری اور روح کو اندر سے توڑ دیتا ہے بلکہ یہ خاموشی ظالم کو مزید طاقت دے کر پورے معاشرے کو گناہ اور جرم کا حصہ بنا دیتی ہے۔ اگر انسان اپنے حق، سچائی کی حفاظت کے ایک بار بھی باہمت آواز اٹھائے اور ڈٹ کر کھڑا ہو جائے تو نہ صرف اپنی زندگی اور تقدیر کو بدنامی سے بچاتا ہے بلکہ آنے والی نسلوں اور بے شمار دیگر بیٹیوں کے لیے بھی امید، روشنی، شعور اور نجات کا ایسا مضبوط راستہ ہموار کر دیتا ہے جو صدیوں کے پرانے ظالمانہ نظاموں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ یا اللہ ہے تمام جہانوں کے پالنے والے اور مظلوموں کے حامی و ناصر، ہماری تمام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو پاکیزگی، حیا، عزت اور ہمت و استقامت کی بہترین اور ناقابل شکست دولت سے سرفراز فرما۔ ان کی آبرو، عصمت اور زندگیوں کو ہر ظالم، جابر، خودغرض اور بدنیتی رکھنے والے انسان کے شر سے ہمیشہ کے لیے حفظ و ایمان میں رکھ۔ ہمارے گاؤں، شہروں اور پورے معاشرے کی جہالت، لالچ، بے حسی اور ہر قسم کی ظالمانہ رسوم کا مکمل خاتمہ فرما، اور عورت کو وہ عزت و مقام عطا کر جو تیرے دین نے اسے بخشا ہے۔ پروردگار، ہر گھر کو باہمی محبت، پر باوقار احترام اور دائمی سکون کا گہوارہ بنا دے۔ جرات اور قربانیوں کا بہترین اجر دنیا اور آخرت دونوں میں عطا فرما۔ ان کے چہروں کو ہمیشہ عزت، کامرانی اور سربلندی سے روشن رکھ، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کہانی کی ندونی کے دوران اگر مجھ سے لفظوں کی کوئی ادائیگی، تلفظ کی غلطی، کوئی اٹکن یا بھول چوک ہو گئی ہو تو براہ مہربانی اسے درگزر فرما کر ایک بہن اور بیٹی سمجھ کر معاف کیجیے گا۔ میری کوشش یہی ہوتی ہے سچائی اور احساس پر مبنی یہ کہانی آپ کے دل تک پہنچا سکوں۔ اس سفر میں آپ کی محبت، ہمدردی اور سپورٹ ہی میری سب سے بڑی طاقت ہے۔ اگر یہ ویڈیو اور اس پیغام آپ کا دل کو چھو گیا ہو تو لائک اور شیئر کر کے مجھے اپنی دعا اور سپورٹ کا ساتھ ضرور دیجیے گا۔